मसीह यसु के अजीम कवि और कादरनाम में मेरे तमाम मसीही भाइयों को शालोम, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानियों मरज़इयों के लिए अक्ल व हिदायत की दुआ। जी, वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को देखते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, जो अक्सर हमें अपना फीडबैक देते रहते हैं। आज का हमारा मौजू है मसीह यसु खुदा के अफजल बेटे कैसे हैं। चूंकि मिर्ज़ा कादियानी ने ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की है कि मसीह यसु जो है वो तमाम जो हैं वो बेटे हैं, तो मसीह यसु जो हैं वो के अफजल बेटे कैसे। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले मैं असलम भाई शालोम, वेलकम असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम भाई, मेरी तरफ से मुआज आप भाई। सबको सलाम। जी और सुनने वाले देखने वाले तमाम बहन और भाइयों की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो कि हम सब की ज़िंदगियों का मालिक है। और जोसेफ भाई के लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो अपने अंदर ये जज्बा रखता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से जो भी आबहाम और खुराफाती एतराज़ात हैं उनका जवाब देने के लिए बाहम जमा होते हैं और ये इस नशस्त का एहतमाम करते हैं। इसके लिए खुदा इनको बरकत दे। वक्त ज़ाया किए बगैर हम हवाला देख लेते हैं पहले, ताकि फिर बात को आगे शुरू किया जाए। हवाला आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया। जी। रूहानी खजान जिल्द 8 है, सफ़ा ये है 68। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी हस्ब मामूल मसीह की ज़ात के ऊपर जो उसने बकवास करनी होती थी वो छोड़ता नहीं था कहीं पे भी। और यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी लिखा है, झूठ पर ज्यादा क्या झूठ की इमारत बहुत ऊंची हो गई, एक बुढ़िया औरत का बच्चा खुदा का बेटा बनाया गया। एक बुढ़िया औरत का बच्चा खुदा का बेटा बनाया गया, ये मसीह की तरफ बात कर रही है। और फिर खुदा करके माना गया। खबरदार रहो झूठों पर खुदा की लानत। ईसा सिर्फ और नबियों की तरह एक नबी खुदा का है और उस नबी मासूम की शरीयत का एक खादम है। अच्छा, ये एक हवाला है जनाब। इसके बाद मिर्जा कादियानी एक और जगह क्या लिखता है। मिर्जा कादियानी कहते हैं, ऐसे गैबों नुकसानों से भरा है और क्या मुमकिन है कि एक ही माँ यानी मरियम के पेट में से 5 बच्चे पैदा होकर एक बच्चा खुदा का बेटा बन गया, बेटा बल्कि खुदा बन गया, और बाकी 4 जो हैं उन बेचारों को खुदाई से कुछ भी हिस्सा ना मिला। बल्कि क्या ये चाहता है कि जबकि किसी मखलूक के पेट से खुदा भी पैदा हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा आदमी से आदमी और गधी से गधा पैदा हुआ है। यहाँ देखें, ये मिर्जा कादियानी किसकी मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे ना। तो ये 2 हवाले में तौबा आपको तौबा। हाँ जी, ये देखे ना कि मिर्जा कादियानी ने कहीं पे भी ऐसी जो है ना वो बदज़बानी से मिर्जा कादियानी बाज नहीं आया कि उसने मसीह की शान के ऊपर कहीं पे भी, उसको जहाँ पे मौका मिला उसने अपने जो गंदे अजायम थे उसने कहीं पे भी उसको वो इस्तेमाल करने से बाज नहीं रहा। असलम भाई, आप अपनी बात शुरू कीजिएगा जी। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसके कलाम की खिदमत के लिए गाहे बगाहे जहाँ भी वक्त मिलता है मैं अपने ईमान के बारे में और अपने अक़ीदे के बारे में बयान करता हूँ। तो जिस तरह से मिर्ज़ाइयों की तरफ से ये एक सवाल कह लें, एतराज़ कह लें कि जी सभी बेटे हैं, उसी तरह से यीशु मसीह भी बेटा है, तो इसमें फ़र्क क्या है। तो हम ज़रूर इस बात पर आज वजाहत करेंगे। तो खुदा का बेटा होने का जो दावा है वो खुदावंद यीशु मसीह ने
باشگاف الفاظ میں کتاب مقدس میں کیا۔ کتاب مقدس میں خدا کا بیٹا ہونے کا پہلے سے کانسیپٹ موجود ہے، مگر یہودیوں کے نزدیک خدا کا بیٹا ہونے کا بہت بڑا جو وہ معیار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو خدا چن لے، جس کو خدا مسا کر دے، جس کو خدا خاص ایجنڈے کے لیے مقرر کر دے، اسے خدا کا بیٹا ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ جس طرح سے حضرت سلیمان کو بھی خدا نے اپنا بیٹا ہونے کا درجہ دیا، تو ہم خداوند یسوع مسیح کی فضیلت آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح افضل بیٹا کیسے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں کتاب مقدس میں سے ان تمام بیٹوں کے بارے میں پڑھنا ہوگا جہاں جہاں خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کتاب مقدس میں خدا کے بیٹے کا اطلاق، ایک تو ہے لے پالک اور نسبتی۔ لے پالک یا نسبتی، مجازی معنوں میں نسبتی یا مجازی معنوں میں فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، جیسا کہ ایوب کی کتاب اس کے 38ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے بارے میں بتاؤں، ایوب کی کتاب جو کائنات کو تخلیق دیا گیا ہے، اس کا علم ایوب کی کتاب میں پایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات کہی گئی ہے جب ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، تو یہاں خدا کے فرشتوں کو بھی بیٹے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں بھی لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اب خدا کے بیٹے خدا کی حضوری میں حاضر ہوتے تھے، شیطان بھی ان کے درمیان آیا، لیکن شیطان اپنا بیٹا ہونے کا جو درجہ ہے وہ کھو چکا ہے۔ تو ایوب کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہے، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ ان تمام آیات میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ فرشتوں کو اب خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ خدا کے نسبتی بیٹے ہیں، یعنی فرشتوں کا خالق اور مالک خود خدا ہے، ان کی نسبت کسی اور سے تو جڑتی نہیں۔ نسبت کا مطلب تعلق تو خدا کے ساتھ ہے ان کا، اس لیے نسبتی طور پر وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ شیطان ایک ناپاک فرشتہ ہے، لہذا شیطان بھی ان کے درمیان خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، مگر وہ اب بیٹا نہیں رہا۔ اس لیے ان آیات میں فرشتوں کا ذکر الگ
اور شیطان کا ذکر الگ کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرشتوں کا ذکر الگ اور شیطان کا ذکر الگ کیا گیا ہے، یعنی شیطان کو بیٹوں سے الگ بتایا گیا ہے، مگر اسے حاضری تو دینی پڑتی ہے۔ اچھے اور برے فرشتوں کو باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ فرشتوں کی حاضر پاشی کے بارے میں بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسا سسٹم ہے کہ خدا کے حضور میں سب حاضر ہوتے ہیں۔ بالکل، آسمان پر لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت میں کہوں تو ٹھیک رہے گا لشکر ہیں۔ تو حاضر پاشی کے بارے میں پہلا سلاطین میں اس کے 22ویں باب کی 13 سے 14 دو آیتیں پڑھے دیتا ہوں، جس میں ہمیں یہ منظر ملتا ہے کہ آسمان پر باقاعدہ ایک جماعت ہے اور خدا کے حضور میں سب حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے کو گیا تھا اس سے کہا، دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ تو یہ اخیاب اور یوسفت دو بادشاہ مل کر رامات جلاد سے لڑائی کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن جانے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ کوئی خدا کا نبی جو ہے وہ ہمیں برکت دے اور ہمارے بارے میں اچھی کوئی خوشخبری دے کہ ہم فتح پائیں گے۔ تو جتنے جھوٹے نبی تھے وہ سب کے سب بادشاہ کی خوشامد کر رہے تھے کہ بادشاہ جائے گا اور جیت جائے گا اور وہ فتح پائے گا۔ لہذا یوسفت نے کہا کہ یہاں کوئی اور نبی ہے تو اس کو بھی بلاؤ یار۔ تو کسی نے کہا کہ میکایا نبی ہے، اس کی بادشاہ سے نہیں بنتی۔ لہذا فورس کرنے پر میکایا کو بلایا گیا۔ میکایا سے جو بلانے آیا تھا اس نے کہا، دیکھ سارے نبی جو ہے نا وہ خوشخبری دے رہے تھے، تو کوئی ایسی گل نہ کر دیں کہ یار بادشاہ غصے چاہے، تم ہی کمی کہ بات سلامتی ہے سلامتی ہے۔ یہ مطلب ایک سسٹم بنا ہوا تھا نا، تو سسٹم سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا نا تو وہ خدا کی طرف سے خاص سچا نبی ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سسٹمیٹیکلی سسٹم میں جب چلتے ہوئے سب ایک ہی بات کرو تو خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ تو بلانے والے نے جناب اس سے کہا کہ تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ تو پہلے تو اس نے سرسری طور پر بول دیا کہ جاؤ جی جاؤ، لڑائی کرو تو جتو، جائیں اور فتح پائیں۔ سو اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے۔ اب جب اس نے قسم دے دی تو تب میکایا نے کہا کہ اب تو میں سچی بات کروں گا، تو واقعی سچی بات سننا چاہتا ہے تو سن۔ ہاں جی، تو تب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پرگندہ دیکھا۔ نے اپنی رویا کے بارے میں بتایا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ تو یہاں میکایا اپنی رویا بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پرگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔
تب شاہ اسرائیل نے یوسفت سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تو یہاں اخی اب غصے میں آ گیا اور اس نے یوسفت، کیونکہ یوسفت کے کہنے سے اس کو بلایا گیا تھا، تو شاہ اسرائیل نے یوسفت سے کہا کہ میں نے تجھ کو پہلے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا صحیح گل نہیں کرے گا، یہ ہمارے مخالف ہی نبوت کرے گا۔ ہم، تب اس نے کہا، اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اب یہ رویا بتا رہا ہے کہ آسمان پر کیا نظام ہے۔ ہم، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے، یعنی مارا جائے۔ ہم، اب خدا یہ چاہتا تھا کہ اخیب مارا جائے، کیونکہ اخیب اور ایزبل نے سارے اسرائیل کو گمراہ کر دیا تھا۔ تو تھوڑا سا ہم ٹاپک سے باہر جا رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ اس نہیں نہیں کوئی سارے بات نہیں، ہاں سسٹم جی، کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم، تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی۔ ہم، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ تو کوئی بھی بری روح ہے اور اچھی روح ہے، دونوں ہی خداوند سے اجازت لے کر کسی لے کام کے کر، لیے نکلتے ہیں، ہم، کیونکہ حاکم اور خالق سب کا ایک ہی ہے، ہم، کوئی اپنی مرضی سے بدرو نہیں آتی۔ یہ ہم، کتاب مقدس کی تعلیم ہے، اور بھی بالکل، بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ میں صرف ہم، حاضر پاشی کے لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ہم، حاضر پاشی کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری میں سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہم، تو خداوند نے اس سے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، جا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی۔ روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ، خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے۔ میکایا نبی نے بتایا اخیب سے کہ تیرے سب نبیوں کے منہ میں اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جا اور سلامت جا اور جناب تو جو ہے جیتے گا، یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ تو مارا جائے، اور یہ خداوند کی طرف سے تجھ پر عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ جنہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں، اور ان نالائق حرکتوں کی وجہ سے پھر ان کی بربادی ہو۔ تو خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔